मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना वअइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा इरहमना बिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला दुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हमने सूरह माऊन इसकी तफसीर करना है और माशाल्लाह इसका तर्जुमा हमने सबने कल याद किया, समझा, सीखा और काफ़ी हद तक इस सूरत में हमने क्या पढ़ना है ये आप लोगों ने समझ लिया होगा कल के तर्जुमे से। इस सूरत को सूरतुद्दीन और सूरतुल यतीम भी कहा जाता है। इस सूरत में 7 आयात हैं, 25 कलमात हैं और 125 हरूफ हैं और इसकी आखिरी आयत के आखिरी लफ्ज़ को इस सूरत का नाम करार दिया गया है, यानी सूरह माऊन। ये सूरह मक्की है या मदनी है, इस पर इख्तलाफ है। इब्न मदुए ने इब्न अब्बास और इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का कौल नकल किया है कि ये सूरह मक्की है और यही कौल अता और जाबिर का भी है। लेकिन अबू हय्यान ने अल बहरुल मुहीत में इब्न अब्बास और क़तादा और ज़हाक़ का ये कौल नकल किया है कि ये सूरह मदीना में नाजिल हुई, ये मदनी सूरत है। तो इस सूरत के मदनी या मक्की होने पर इख्तिलाफ है। अच्छा, इस सूरत में बहुत ही मजबूत पैगाम जो है वो दिया गया है। हम क्या करते हैं, हम कुरान को हम अच्छे से समझते नहीं हैं। हमें जो उसमें जो अहकामात दिखाए हैं, बताए गए हैं, हमें वो बहुत छोटे नज़र आते हैं। हर एक जो बात है वो कुरान के एतबार से बहुत बड़ी है। तो ये ज़रूरी है कि जिन चीज़ों का हुक्म हमें कुरान में दिया गया, जो अहकामात हमें कुरान में बताए गए, उन्हें हम बहुत संजीदगी से लें। जिन चीज़ों को करने से हमें रोका गया है उन पर हम अपने नफ्स को हमेशा बचा कर रखें। ये जो सूरत है सूरह माऊन, इसके अंदर बहुत ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। और बहुत संगीन जराइम की तरफ अल्लाह ताला ने इसमें इशारा किया है। तो मेरी सबसे पहले तो आप सबसे ये गुजारिश है कि इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, इसके रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिएगा ताकि हमें पता चले वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें करने से अल्लाह ताला ने हमें मना किया, ठीक है। इसको एक समराइज फॉर्म में इसका एक डिज़ाइन है जो इंशाअल्लाह ताला अभी आपके साथ शेयर किया जाएगा।
کہ وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی کیریکٹرسٹکس ہیں اگر انسان کے اندر موجود ہیں تو وہ آخرت کو جھٹلانے والا ہے. دیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈیزائن شیئر ہوا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت کو جھٹلانے والا انسان کون ہوتا ہے، کون سی کیریکٹرسٹکس ہیں جو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کیریکٹرسٹکس کو، ان صفات کو، ان باتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت اچھے سے ہر ایک آیت میں سمجھیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اسے جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے. ارأیتا، اس لفظ کو اگر ہم دیکھیں اس کا میننگ ہوتا ہے کیا آپ نے دیکھا. اب دیکھنے سے مراد دو میننگز ہوتے ہیں، ایک تو آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے غور کرنا. جس طرح اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں میں دیکھ رہی ہوں، مطلب ہاں میں غور کر رہی ہوں، میں سمجھ رہی ہوں اس چیز کو، یا کہتے ہیں کہ ہاں مجھے خبر ہے، مجھے معلوم ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس لفظ ارأیتا کو دیکھیں تو اس میں توجہ دلائی جا رہی ہے، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس صورت میں اس کا مطلب آگے وہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اس انسان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی آیت میں سیکنڈ جو ورڈ ہے وہ ہے الذی. ٹھیک ہے، الذی سے کیا مراد ہوتا ہے کہ وہ جو شخص، وہ جو ہے نا، تو وہ جو یہاں پر جو لفظ آیا ہے الذی، تو اس سے کوئی معین شخص، کوئی پرٹیکولر انسان، کوئی اسپیسیفک شخص کے بارے میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے کہ کچھ حضرات نے اخنس ابن شریب کے بارے میں کہا، کچھ نے ولد ابن مغیرہ کے بارے میں کہا کہ یہ جو الذی یہ جو آیا ہے لفظ، تو اس سے مراد اخنس ابن شریب ہو سکتے ہیں، ولد ابن مغیرہ ہو سکتا ہے، یا پھر کچھ نزدیک یہ ابو جہل ہے کہ یہ ابو جہل کے بارے میں ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے. قاضی ابو الحسن المعوردی نے اپنی کتاب عالم النبوہ میں لکھا ہے کہ ابو جہل ایک یتیم کا وصی تھا. ایک روز وہ اس حالت میں، یعنی وہ بچہ اس حالت میں ابو جہل کے پاس گیا کہ اس کے بدن پر کپڑے تک نہ تھے، اور اس نے التجا کی کہ اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ اسے کچھ دے دے. لیکن ابو جہل نے کیا کیا، اس بچے کی طرف توجہ تک نہ کی، اور وہ بیچارہ بچہ کھڑا رہا اور کھڑے کھڑے آخرکار مایوس ہو کر وہ پلٹ گیا. اب جب قریش کے سرداروں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کچھ اس انداز میں اس سے کہا کہ وہ جاؤ، وہ محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جا کر شکایت کرو، وہاں سفارش کرو تو وہ تمہیں تمہارا مال دلوا دیں گے. اب بچہ بیچارہ، اسے کیا معلوم تھا کہ جو ابو جہل ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا دشمن ہے. وہ بچہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اپنا حال آپ سے بیان کیا. آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے بدترین دشمن ابو جہل کے یہاں تشریف لے گئے. آپ کو دیکھ کر ابو جہل نے آپ کا استقبال کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بچے کا حق اسے دے دو، تو ابو جہل فوراً مان گیا اور اس کا مال لا کر اسے بچے کو دے دیا. اب یہ دیکھیں کہ قریش کے جو سردار تھے وہ طاق میں تھے کہ دیکھیں کہ اب دونوں کے بیچ میں کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ مزہ لیں گے، ہے نا. تو وہ کسی مزیدار جھڑپ کی، کسی اس طرح کی امید میں تھے کہ مزہ لیں گے جا کر.
لیکن جب انہوں نے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے اور وہ ابو جہل کے پاس آئے اور اس کو طعنہ دینے لگے، کیا تم نے اپنا دین چھوڑ دیا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک ایک حربہ ہے جو میرے اندر گھس جائے گا اگر میں نے ایسا نہ کیا۔ تو اس بات کو یہاں بتانے سے مراد یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی پرٹیکولر شخص کے بارے میں، کسی معین شخص کے بارے میں یہ بات ہو، لیکن دیکھیں تفسیر کا یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر کسی خاص شخص کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہو تو بھی اس صورت میں جو مضمون آیا ہے اسے ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یکذب بالدین جو جھٹلاتا ہے جزا اور سزا کے دن کو۔ تو یہاں یہ جو دین لفظ آیا ہے اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ جزا اور سزا، ٹھیک ہے، جزا اور سزا کا دن، جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا ہے مالکی یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسے اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں جزا اور سزا کے دن کا، اور دین کا ایک اور مطلب ہوتا ہے دین اسلام، جیسے ہم نے پڑھا تھا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے، تو وہ بھی میننگ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے فرسٹ میننگ کو لے کر چلیں یعنی جزا اور سزا کے دن کو، تو پوری صورت کا مضمون کیا ہوگا کہ آخرت کے انکار کا عقیدہ انسان کے اندر، جو ہم آگے کے کردار ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، جو ہم چیزیں آگے پڑھیں گے۔ اور اگر ہم دوسرے میننگ کو لے کر چلیں یعنی دین اسلام کو، تو پھر پوری صورت کا مدعا دین اسلام کی اخلاقی اہمیت کو واضح کرنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انداز کلام سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اس بات سے آغاز کرنا کہ کیا آپ نے دیکھا یا کیا آپ جانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر توجہ دلانا کہ آخرت کا انکار کرنے والا انسان کون ہے، جس کے اندر یہ کیریکٹرسٹکس موجود ہیں، اور اسے یہ جاننے کا خواہش مند بناتا ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ چیزیں، اگر آپ یہ چیزوں کے مالک ہیں، مطلب یہ کیریکٹرسٹکس اگر آپ کے اندر ہیں، تو آپ کیا ہیں؟ آپ آخرت کو جھٹلانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، تو یہاں وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اگر آپ میں یا مجھ میں وہ باتیں ہیں جو یہاں آگے بتائی گئی ہیں، تو ہم کون ہیں؟ ہم جزا اور سزا کے دن کو جھٹلانے والے ہیں، کیونکہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی اس کام کو نہیں کر سکتے جو اس صورت میں آگے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور دیکھیں آخرت کا یقین کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ آخرت پہ یقین جو ایمان کی جو بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے، اس میں ایک ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ آخرت پر آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ تو آگے جا کر ہم یہ پڑھیں گے کہ وہ کون سی کیریکٹرسٹکس ہیں جو انسان کو آخرت کا منکر بنا دیتی ہیں۔ سب سے پہلی کیریکٹرسٹک فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، آیت نمبر 2، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ سب سے پہلی صفت جو بیان کی گئی اس شخص کی جو آخرت کے دن کو، جزا اور سزا کے دن کو، جو ڈے آف ججمنٹ کو جھٹلاتا ہے، وہ کیا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا، بلکہ اسے دھکے دیتا ہے۔ اب دھکے سے یہاں صرف فزیکل ٹارچر نہیں ہے، بلکہ اس کا حق مارنا، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آنا، اس کے مال سے اسے دور کر دینا، یہ ساری چیزیں یہاں پر آئی ہیں دھکا دینے سے، اسی سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی صفت یہاں پہ ڈیفائن کر دی گئی،
اس شخص کی جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ ٹھیک ہے. اب یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے جس کے والد کا انتقال ہو گیا، اور بالغ ہونے پر اگر والد کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بچہ یتیم نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے. جب بچہ بالغ نہیں ہوتا جب تک ہی وہ یتیم ہوتا ہے. بالغ انسان کو یتیم نہیں کہا جاتا. یتیم کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں بار بار ذکر آیا ہے، کیونکہ یتیم جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی کا سب سے کمزور فرد ہے، سوسائٹی کا ویکسٹ سیکشن ہے. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3678 میں اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ ایک کمزور فرد ہے سوسائٹی کا. ٹھیک ہے. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3678. اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کو بتاتی ہوں. ابن ماجہ کی حدیث ہے 3679، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم زیر کفالت ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اب آپ سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ بہترین گھر مسلمانوں میں کون سا ہے؟ جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اور یہ بات یہیں ختم نہیں کی کہ مسلمانوں کے لیے سب سے اچھا، مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر ہے، بلکہ اس کے بعد کیا بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ سب سے برا گھر ہے وہ جہاں پر یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. بلکہ یتیم کے ساتھ تو آپ کو ایسے رویہ رکھنا ہے جیسے آپ اپنی اولاد کے ساتھ رکھتے ہیں. ابن ماجہ کی 3691 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتیم کے ساتھ ایسے رویہ رکھو جیسے اپنی اولاد کے ساتھ رکھتے ہو. تو کتنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بتا دیں کہ یتیم کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، جیسے ہم اپنی اولاد کے ساتھ رکھتے ہیں. اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے 2766، جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 تباہ کن گناہوں سے بچنے کی ہدایت دی ہے. 7 تباہ کن گناہ جن سے بچو، اور جس میں ایک گناہ ہے یتیم کا مال کھانا. اس میں باقی گناہ بھی ہیں لیکن ابھی ہم یتیم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو اس میں ایک گناہ مطلب تباہ کن گناہ کیا ہے؟ یتیم کا مال کھانا ہے. سوچیں اب آپ. اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث 5301 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. کس طرح؟ جیسے ہماری یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں نا، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. یعنی یہ بات تو پکی ہو گئی کہ اگر آپ یتیم کی پرورش کر رہے ہیں تو آپ جنت میں انشاءاللہ تعالی جائیں گے. اور جائیں گے تو جائیں گے کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گے. کس طرح سے؟ جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ہوتی ہے. بہت ساری احادیث ہیں یتیم کے حوالے سے. سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 281 میں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کا دل بہت سخت ہے، وہ کیا کرے؟ دل بہت سخت ہے اس کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. سوچیں، دل کو نرم کرنا ہے تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں. قرآن میں بھی یتیم کے بارے میں بہت جگہ ذکر آیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اچھا ہے جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے. تو وہ شخص اچھا ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو اچھا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص اچھا ہے جو کس کو دیتا ہے؟
قرابت داروں کو یعنی رشتہ داروں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ کس کے لیے ہے؟ وہ والدین کے لیے ہے، قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اور کس کے لیے ہے؟ مسافروں کے لیے۔ یعنی جو آپ مال خرچ کرتے ہو کس کے اوپر کرو؟ پوری ایک لسٹ بتائیے کہ کس کے اوپر آپ نے وہ مال کو خرچ کرنا ہے، جس میں یتیموں کا بھی ایک حصہ ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں ہے کہ یتیموں کا مال ان کو دے دو، یعنی یتیموں کا مال اپنے پاس نہ رکھو۔ ٹھیک ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ اگر 2 بھائی ہیں جس میں سے ایک بھائی کا انتقال ہو جائے اور دوسرے بھائی کے پاس اس کی اولاد بھی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، وہ مال اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس یتیم بچے کی نہ تو دیکھ بھال کرتے نہ اس کو دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہا ہے، یتیموں کا مال ان کو دے دو۔ اور اس کے بعد جو سورہ نساء کی آیت نمبر 10 آ رہی ہے، اس کا ڈیزائن آپ لوگ بہت غور سے دیکھیں، اسے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اس ڈیزائن کو آپ لوگ بہت غور سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یتیم کا جو مال کھا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں مال نہیں کھا رہے بلکہ آگ کو کھا رہے ہیں، یعنی وہ جہنم میں جانے والے ہیں، وہ دوزخ میں داخل ہونے والے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسن سلوک کرو، کس کے ساتھ؟ ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان سب کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اللہ نے بار بار یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی بات کہی ہے۔ آیت نمبر 3 پر اب ہم آتے ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے پر ترغیب نہیں دیتے، یعنی انہیں بڑھاوا نہیں دیتے، انکریج نہیں کرتے، انہیں موٹیویٹ نہیں کرتے کھانا دینے پر۔ تو آخرت کو جھٹلانے والوں کی جو دوسری صفت، دوسری کیریکٹرسٹک یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دیتے، یعنی انہیں انکریج نہیں کرتے، خود تو کرتے ہی نہیں ہیں، دوسروں کو بھی نہیں کہتے کہ آپ کسی مسکین کو کھانا کھلائیں۔ مسکین کوئی ضرورت مند، مفلس، بے کس، بے سہارا، بے آسرا، اس کا بھی سوسائٹی پر حق اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لوگ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1479، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کا چکر کاٹتا پھرتا ہے۔ دیکھیں آپ، مسکین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کا چکر کاٹتا پھرتا ہے تاکہ اسے 1-2 لقمے یا 1-2 کھجور مل جائے، بلکہ اصلی مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے بے پرواہ ہو جائے اور نہ ہی وہ خود ہاتھ پھیلانے کے لیے اٹھتا ہے۔ کیا سمجھے آپ اس حدیث سے؟ کہ وہ انسان جو آپ کے دروازے پہ کھٹکھٹاتا ہے یا آپ کو راستے پہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، آپ اس کو ہی صرف مسکین نہ سمجھیں۔ مسکین تو وہ غیرت مند ہے جو اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔ اسی سے ریلیٹڈ سیم اسی کی طرح ایک حدیث ہے جو آپ کے ساتھ جس کا ڈیزائن شیئر کیا جائے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4539، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے۔ مسکین کے بارے میں بتایا گیا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے۔ تو مسکین ہم صرف وہی نہ سمجھیں جو دنیا میں ادھر ادھر راستوں پہ ادھر ادھر چلتے پھرتے ہیں، آپ کے دروازے نوک کر کے آپ سے مانگتے ہیں،
बल्कि मिस्कीन कौन है? वो लोगों से चिमट कर नहीं मांगते। सही बुखारी की हदीस है 5353, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेवाओं और मिस्कीनों के काम आने वाले अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले के बराबर हैं, या रात भर इबादत और दिन को रोज़े रखने के बराबर हैं। अब आप सोचें कि जो मिस्कीन के काम आते हैं उसका कितना बड़ा दर्जा। हम जिहाद कर सकते हैं? क्या हम रात भर इबादत और दिन भर रोज़े रख सकते हैं? मुश्किल काम है ना। लेकिन अगर हम मिस्कीन की काम आते हैं, मिस्कीन की हम मदद करते हैं, तो उसका अज्र व सवाब कितना है? जितना अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने का। तिरमिज़ी की हदीस है 665, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या अल्लाह के रसूल, मिस्कीन मेरे दरवाजे पर खड़ा होता है और उसे देने के लिए मेरे पास कोई चीज़ नहीं होती, यानी मैं कुछ उसको दे नहीं सकता, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं होता। तो देखें, इस बात को समझें कि मिस्कीन को बिना दिए घर से ना लौटाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि अगर तुम्हारे पास उसे देने के लिए कुछ भी ना हो तो कोई जली हुई खुर ही उसे दे दो, वही उसके हाथ में रख दो, यानी कुछ तो उसको दे दो, खाली हाथ उसे ना लौटा। अच्छा, कुरान में अभी जितनी भी आपके साथ कुरान की जो आयत डिस्कस हुई, उस सब में यतीम के साथ मिस्कीन का भी जिक्र है। उसे आपके साथ दोबारा से शेयर नहीं किया जाएगा। जैसे हमने आयत 177, आयत नंबर सूरह बकरा की 215, इसी तरह से सूरह निसा की आयत 36, इन सब में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि यतीम के साथ अगर हुस्न सलूक करना है तो उसके साथ मिस्कीन का जिक्र भी ज़रूर आया। अब आपके साथ एक आयत शेयर करते हैं। सूरह बनी इसराइल की आयत है, आयत नंबर 26, जिसमें है रिश्तेदारों और मिस्कीनों और मुसाफिरों का हक अदा करो। आज हम क्या देखते हैं कि हमारे आसपास कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक मयस्सर नहीं होती। और भूख क्या होती है, भूख की शिद्दत क्या होती है, उस चीज को आप और मैं नहीं समझ सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा है। हम बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं, हम ब्रेकफास्ट भी करते हैं, हम लंच भी करते हैं और हम डिनर भी करते हैं। तो हमने इस बात को बहुत अच्छे से समझना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तूने हमें कितना कुछ दिया है। और एक बात को हमेशा याद रखें कि अल्लाह की राह में खर्च करने से कभी भी आपके माल में कोई कमी नहीं होती। अगर आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो कभी आपका माल ख़त्म नहीं होगा, कम नहीं होगा। सही बुखारी की हदीस 5352 में अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि ए इब्ने आदम, तू खर्च कर तो मैं तुझको देता जाऊंगा। अल्लाह ताला तो खुद कह रहे हैं कि तू खर्च कर, मैं तुझे दूंगा, और उसके बाद हम फिक्र कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट गुड, कि हम अल्लाह की बात को ही एक तरह से झुटला रहे हैं। सूरह ज़ारियत की आयत नंबर 19, इसमें मुत्तकी लोगों के बारे में जिक्र है कि उनका जो माल है उसके ऊपर किसका हक है? मांगने वालों का और उस इंसान का जो अपनी रोजी पाने से महरूम रह गया। यानी मुत्तकी इंसान, परहेजगार इंसान, जो अल्लाह से डरता है, वो इंसान, उसके माल के ऊपर किसका हक है? उसके माल के ऊपर मांगने वालों का, रोजी पाने से महरूम रह जाने वालों का हक है, यानी उनका हक बनता है, आपको देना ही है उन्हें। ठीक है, तो ये सारी आयात, ये सारी अहादीस रखने का मकसद ही ये है कि हम गौर और फिक्र करें, हम इन चीज़ों को समझें। सूरतुल लैल की आयत नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 6 आयात हैं सूरतुल लैल की, जिसमें आया है कि जिसने दिया अल्लाह की राह में और वो डरा अपने रब से और नेक बात की तस्दीक करता रहेगा, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम भी उसको आसान रास्ते की सहूलियत देंगे। यानी जो अल्लाह की रास्ते में देगा, अल्लाह ताला उसे सहूलियत देंगे। और उसके जस्ट बाद देखें, कुरान का ये एक
طریقہ ہوتا ہے کہ جب ایک بات کہی جاتی ہے اس کے فوراً بعد ایک دوسری بات آ جاتی ہے اس کے کنٹراسٹ میں. اگر جنت کی بات ہے تو فوراً دوزخ کی بات آئے گی, دوزخ کی بات ہے تو فوراً جنت کی بات آئے گی. جیسے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ کے راستے میں دے گا اس کے لیے سہولیت ہے. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے بخیلی کی, جس نے کنجوسی کی, اس کے لیے کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اس کے لیے تنگی ہے, مشکل کا سامان ہے. تو یہاں سے دو راستے جدا ہو گئے. اگر آپ نے سخاوت کی تو فَسَنُ يَسِّرْهُ لِلْيُسْرَى, ہم اس کو آسان راستے دیں گے. اور جو بخیل ہے اس کے لیے فَسَنُ يَسِّرْهُ لِلْعُسْرَى, تو ہم تنگی اور مشکل کا سامان اس کے لیے میسر کر دیں گے. تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. آج ہم اپنی دعوتیں دیکھیں, ہم نے اپنی دعوتوں میں غریبوں کو, مسکینوں کو دور کر دیا ہے. ہماری دعوتیں ہمارا سٹیٹس سمبل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ہماری دعوتوں کے اندر بالکل جو ہائی فائی جیسے کہتے ہیں سوسائٹی کے لوگ ہیں, جو ایسے رشتہ دار ہیں جن کا سٹیٹس سمبل بہت اچھا ہے, ہم انہیں انوائٹ کرتے ہیں. ہم ہمارے غریب رشتہ داروں کو اس لیے اس پارٹی میں, اس دعوت میں انوائٹ نہیں کرتے کہ ہماری پارٹی کا, ہماری دعوت کا, ہماری محفل کا لک جو ہے نا وہ خراب ہو جانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں ہم دیکھیں کہ اس صورت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آخرت کے دن کو جھٹلانے والا شخص کون ہے؟ جو مسکین کو کھانا دینے پر ترغیب نہیں دیتا. Now it is the high time جب ہم سیلف انٹروسپیکشن کریں, اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ان میں سے کوئی صفت ہمارے اندر تو نہیں ہے. اگر ہے تو ہم آخرت کے دن کو جھٹلانے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر دو صفت ہم نے, جو دو کیریکٹرسٹکس ہیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی. اس کے بعد ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, آیت نمبر 4. خرابی ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے. نمازیوں کے لیے کیا تباہی ہے, کیوں تباہی ہے؟ اور بہت ابھی تک تو ہم نے کہا چلو یتیموں کا, مسکینوں کا ہم نے سمجھ لیا, لیکن نماز پڑھنے والوں کے لیے, نمازیوں کے لیے کیسے تباہی ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں آیت نمبر 5 کو سمجھنا ہوگا. الذین هم عن صلاتهم ساہون, وہ جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں. تو ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے, بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. یہاں پر آیا ہے فویل. ویل جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے. اب آپ سوچیں وہ وادی جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے, اور یہاں لفظ آیا ہے کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اچھا, صلات جو لفظ ہے اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف متوجہ ہونا. اصطلاحی مفہوم کیا ہوا اس کا؟ اللہ کی طرف توجہ دینا, اللہ سے ہم کلام ہونا. ایک جگہ آیا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین, ایک مومن کے لیے جو نماز ہے وہ اس کی معراج ہے. صلات کے ذریعے سے روح کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے. وہ روح جو سوئی ہوئی ہے, جب اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے گا تو اس روح کے اندر حرکت پیدا ہوگی. اب اس آیت کو ہم دو طرح سے سمجھیں گے, ٹھیک ہے. ایک جو ہم نے اس کو سمجھنا ہے وہ اس وقت کی نماز سے سمجھنا ہے جو قریش پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس نماز سے ہمیں سمجھنا ہے کیونکہ قریش کے نزدیک یہ نماز نہ تو معروف تھی اور نہ وہ اس کے پڑھنے والے تھے اور نہ ہی وہ اس نماز کے ماننے والے تھے. کس کے؟ جو ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کس نماز سے غافل ہو چکے تھے؟ در حقیقت وہ نظام تھا ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا. انہوں نے یہ نظام شروع کیا تھا اس نماز کا, ٹھیک ہے.
تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نسل کی ایک شاخ کو آباد کیا ہے اس گھر کے پاس. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جہاں جس جگہ پر چھوڑ کر آئے تھے وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. تو آگے کہا جا رہا ہے کہ حالانکہ اس وادی میں کچھ پیدا نہیں ہوتا، نہ یہاں کوئی خوراک ہے، نہ غلہ ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، لیکن تیرا گھر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا ہے میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو یہاں آباد کر دیا تاکہ نماز قائم ہو. جب آپ اس کی عربک دیکھیں گے، ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ نماز قائم ہو. تو نماز تو تھی، کوئی نہ کوئی نماز تو تھی. حالانکہ وہ نماز اس طرح کی نہیں تھی جیسی ہم پڑھتے ہیں، ہمیں عطا کی گئی. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز پڑھا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. اسی طرح سے سورہ مریم کی آیت نمبر 55 یعنی 55، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے کہ وہ برابر اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کا نظام تو تھا، ٹھیک ہے، نماز تو تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نماز جاتی رہی. لیکن نماز کے نام پہ کچھ ریچولز رہ گئے تھے، کچھ تھی چیزیں جو رہ گئی تھیں. وہ کیا تھیں، کیسی ان کی شکل تھی، وہ کیا ہوا، واللہ عالم، وہ ہمیں نہیں پتا. دیکھیں سورہ انفال کی آیت نمبر 35 میں آیا ہے، آیت نمبر 35 میں، اور ان کی نماز رہ گئی اللہ کے گھر کے پاس سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا. سورہ انفال کی آیت نمبر 35 میں. تو وہ کیا نماز تھی جس میں وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، وہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن نماز کے نام پر کچھ تھا جس کو وہ لوگ کرتے تھے. تو یہ شروع تو کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، پھر اس کا مزید اس کا حکم دیا اسماعیل علیہ السلام نے، اور قریب 2500-3000 سال کے بعد یہاں پر کون آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. تو اس بیچ ان لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. سورہ مریم کی آیت نمبر 19 میں ہے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. انہوں نے اپنی نماز چھوڑ دی اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. اب یہاں کیا کہا گیا کہ تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں. تو یہ تو بات ہو گئی ان قریش کی جنہوں نے نماز کی جو اصلی شکل تھی اس کو ہی برباد کر دیا تھا. اب ہم آتے ہیں اپنی طرف، اور بہت غور سے اسے سنیے گا. جب آپ کو ریکارڈنگ ملے گی اس ریکارڈنگ کو بہت غور سے سنیے گا کہ ہماری نمازوں سے کس طرح ہم غافل ہو گئے. یہاں کہا گیا ہے ان صلاتہم ساہون، یعنی اپنی نمازوں سے غافل ہیں. یہاں یہ نہیں کہا گیا فی صلاتہم ساہون. اگر یہاں پر فی ورڈ کا استعمال ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اپنی نمازوں میں غافل ہیں، یعنی اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں. تو اگر یہ ہوتا تو پھر تو بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ نماز میں انسان ہمیشہ کچھ نہ کچھ بھول جاتا ہے. یہ بھول جاتا ہے دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں یا تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں. تو نماز میں کچھ بھول جانا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی عیب یا قابل گرفت بات بھی نہیں ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی وقت نماز میں بھول جاتے تھے اور اس کی تلافی کے لیے وہ سجدہ سہو کیا کرتے تھے. تو یہ بات ہے کہ انسان نماز پڑھتے میں کچھ نہ کچھ بھول جاتا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہو گئی. لیکن اس کے برعکس ان صلاتہم ساہون، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نماز سے غافل ہیں. نماز پڑھی نہیں پڑھی دونوں برابر، اور پڑھتے ہیں تو اس طرح کہ نماز کے وقت کو ٹالتے رہتے ہیں، اب پڑھ لیں گے، اب پڑھ لیں گے، اب پڑھ لیں گے. یا نماز کے لیے اٹھتے بھی ہیں تو بے دلی کے ساتھ، نماز پڑھتے ہیں تو پڑھتے میں اپنے کپڑوں کے ساتھ، اپنے دوپٹے کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، جماعیہ لیتے رہتے ہیں. نہ تو رکوع صحیح ہوتے ان کے، نہ سجدے صحیح ہوتے ہیں. بس نماز کی ایک شکل رہتی ہے کہ نماز ہے، اس کی روح غائب ہو جاتی ہے. مؤذن آواز دیتا ہے
آواز کان میں آتی ہے تو ہم یہ خیال تک نہیں کرتے کہ وہ کیا آواز دے رہا ہے، کس کو پکار رہا ہے۔ دیکھیں یہاں اس بات کو بہت اچھے سے ہم نے سمجھنا ہے کہ نماز میں کوئی دوسرے خیالات آ جائیں وہ ایک الگ بات ہے، نماز پڑھتے میں کچھ خیال انسان کے آ جاتے ہیں اور وہ آتے ہی ہیں، وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن نماز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونا اور ہمیشہ دوسری ہی باتیں سوچتے رہنا وہ ایک دوسری بات ہے۔ دیکھیں پہلی کنڈیشن کہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ آپ دوسری باتیں سوچیں، لیکن آپ کے دماغ میں آ گئی تو آپ نے کیا کیا، اس جگہ سے آپ نے اپنا دماغ ہٹایا اور واپس آپ نماز کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر آپ نے کوشش کی مجھے نماز پڑھنا ہے، تو یہ تو ایک بہت ہی کامن سی سچویشن ہے۔ لیکن اگر آپ نماز سے غفلت برت رہے ہیں، یہ کہ آپ نماز پڑھنے آئے ہی کچھ سوچتے ہوئے، آپ نے نماز پڑھی ہی کچھ سوچتے ہوئے اور آپ نماز سے اٹھ گئے، یعنی ایک طرح کی آپ نے ورزش کی اور آپ نکل لیے، آپ نے نماز کی روح کو سمجھا ہی نہیں، خدا کا کوئی بھی اس میں ذکر آپ کی زبان پر بھلے ہی رہا ہو لیکن آپ کے دل میں نہیں تھا۔ نماز شروع کرنے سے یعنی نیت سے لے کے سلام پھیرنے تک ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے دل میں اللہ کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوئے، یعنی جن خیالات کو لے کر آپ نماز میں آئے تھے آخر تک آپ نے انہی کے اندر آپ انوالو رہے اور انہی کے ساتھ آپ نے پوری نماز کو پڑھ لیا، تو وہ ہو جاتا ہے نماز سے غافل ہونا، یعنی آپ نے اللہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں، ہم نے سوچا ہی نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے یہ سوچا ہی نہیں اور ہم اپنی نماز کو پڑھتے رہے۔ تو اس آیت سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ وہ قریش جنہوں نے نماز کی شکل کو پوری طرح سے بگاڑ کر رکھ دیا تھا، اور دوسرے وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن بے دلی کے ساتھ، یعنی ان کی کنڈیشنز کو فلفل نہیں کرتے، وضو بھی کرتے ہیں تو ایسے کہ ایڑیاں جو ہوتی ہیں وہ سوکھی رہ جاتی ہیں، کوہنی سوکھی رہ جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 450 جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، وضو اچھی طرح مکمل کرو۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 450 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے وضو کو اچھی طرح کرو، کیونکہ جو ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں اس کی وجہ سے آگ کا عذاب ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ جو فرسٹ آپ کی جو سٹیپ ہے نماز پڑھنے کے لیے وضو، اس میں ہی اگر آپ کوتاہی کرتے ہیں تو آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے، تو پھر آگے تو پھر آپ خود سوچ لیں، یہ تو ہمیں خود سوچنا ہے۔ تو یہ ہماری آیت یہاں پہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت نمبر 6 کی طرف۔ الذین ہم یراؤون، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، شو آف کرتے ہیں، یعنی نیکسٹ کیریکٹرسٹک، نیکسٹ صفت جو ہے ان لوگوں کی جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دکھاوا کرتے ہیں۔ اس آیت کو بھی ہم دو طریقے سے سمجھیں گے۔ اگر ہم اسے پریویس آیت سے ہٹا دیں، صرف ہم اسی آیت کو سمجھیں، تو ہر وہ عمل جو ریاکاری سے جڑا ہوا ہے، ہر وہ چیز جو دکھاوے کے لیے کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نیکی کو ختم کر دیتی ہے، زیرو کر دیتی ہے۔ جس طرح زیرو ہے، اگر ہم اسے کسی بھی بڑے سے بڑے اماؤنٹ سے اگر ہم اسے ملٹیپلائی کریں تو رزلٹ کیا آتا ہے؟ زیرو آتا ہے نا۔ اسی طرح سے بڑے سے بڑا عمل جسے ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، اگر وہ دکھاوے کے لیے کیا گیا ہے تو آخرت کے دن اس کی جو ویلیو ہے وہ زیرو ہو جائے گی، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ تو جو عمل خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، جب وہ عمل کسی کو دکھانے کے لیے کیا جائے کہ وہ خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، اس سے کچھ دنیاوی ہمیں فائدہ ہو جائے، تو یاد رکھیں کسی جائز کام کے پیچھے بھی اگر آپ کی نیت دکھانے کی ہے تو وہ عمل آپ کا برباد ہو گیا۔ انما الاعمال بالنیہ، آپ کا جو اعمال ہے اس کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت کیا ہے کہ دنیا مجھے دیکھے۔ آج کل کیا ہوتا ہے
کوئی بھی نیچرل کیلامٹی آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، کوئی کورونا وائرس آ گیا، لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ بھر بھر کے غلہ اناج غریبوں میں جا کر دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ پکچرز کلک کرتے ہیں اور فیس بک کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف کامنٹس آتے ہیں، ارے بہت اچھا کام کیا. تو کیا اس کے اندر نیت اللہ کو خوش کرنا تھا؟ ہم خود سوچ سکتے ہیں، کیا ہم اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو دکھاوا ہے نا. اگر آپ چپ چاپ جاتے رات کے اندھیرے میں اور غریبوں کو دے کر آ جاتے، لیکن یہاں تو آپ فیس بک پہ اپلوڈ کر رہے ہیں پکچرز. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیت کو دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 7439، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مطلب کہ وہ لوگ جو دکھاوے کرتے تھے، شہرت کے لیے دنیا میں کام کرتے تھے، ان کی عبادتیں صرف دکھاوے کے لیے ہوتی تھی، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 7439. ان کی پیٹھ تختے کی طرح ہو کر رہ جائے گی. وہ چاہیں گے بھی ہم سجدہ کریں تو وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ تو دل کے حال جانتا ہے. اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے 2381 کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کی ریاکاری لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے. اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ اس بندے نے تو صرف دکھاوے کے لیے کام کیا تھا، صرف دکھاوا تھا، شو آف تھا. ٹھیک ہے، جامع ترمذی کی حدیث 2381. اس کے بعد دیکھیں، آپ کے ساتھ 2 حدیث میں شیئر کروں گی، مشکات المصابی کی 5333 اور سلسلۃ الصحیحہ کی 974. ان 2 حدیث کو آپ بہت غور سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، کیونکہ اس میں ریاکاری، دکھاوے کو شرک خفی اور شرک اصغر، ٹھیک ہے، کیا کہا گیا ہے؟ شرک خفی اور شرک اصغر. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ جو ریاکاری ہے وہ ایک طرح کا شرک ہے. مشکات المصابی کی حدیث نمبر 5333 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک خفی وہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو وہ لمبی کر دیتا ہے. تو اب آپ خود سوچ لیں، اس کو تو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے خود سوچنا ہے کیا میری نماز ایسی ہوتی ہے کہ اگر میں کسی کو دیکھوں تو میں اپنی نماز کو اور پراپر کرتی ہوں یا نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 974 میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ ریاکاری. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو بدلہ دیں گے، ظاہر سی بات ہے، سب کی نیکیوں کا بدلہ ملے گا. تو ریاکاروں سے کیا فرمایا جائے گا کہ جن کے لیے تم دکھاوا کرتے تھے جاؤ انہی سے بدلہ لے لو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس کو دکھانے کے لیے کیا گیا اس سے بدلہ لو. اگر ہم اللہ کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بدلہ دیں گے. انسانوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے؟ انسانوں سے بدلہ لے لو. اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہاں کوئی کسی کو کوئی بدلہ نہیں دے سکتا. اب ہم اس کا دوسرا مفہوم دیکھتے ہیں. اگر ہم اسے پریویس آیت سے جوڑ کے دیکھتے ہیں، الذین ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون، ہم نے پریویس آیت کے ساتھ اسے جوڑا تو گویا کہ خاص نماز کے لیے اس کا ذکر آیا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہیں. اگر کوئی موجود ہوتا تو نماز پڑھ لیتے، اور کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھتے بھی تو بے دلی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ. سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں ہے کہ یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کے ساتھ، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اس میں کوئی ذکر اللہ کا انہیں حاصل نہیں ہوتا. یعنی منافق انسان کی اس کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کے ساتھ، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے.
اب اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ہم میں سے کسی کے اندر یہ نشانی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر نماز پڑھتے ہیں، یا ہمارے آس پاس کوئی ایسا انسان ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو وہ کون ہے؟ منافق۔ اسی طرح سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 میں ہے، اس میں بھی منافق انسان کی نشانی بتائی ہے کہ بڑی کاہلی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور برے دل کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 میں کیا کہا؟ کہ جو منافق انسان ہے وہ کاہلی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے 1146، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں منافق کی نماز سے آگاہ نہ کر دوں؟ یعنی منافق انسان کس طرح سے نماز پڑھتا ہے؟ وہ عصر کی نماز کو چھوڑے رکھتا ہے یہاں تک کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، تب وہ کھڑا ہو کر مرغے کی طرح ٹھونگے لگاتا ہے۔ یعنی جیسے مرغے کے آگے اگر ہم دانہ ڈالیں تو جس طرح سے وہ چونچ مار کے اس دانے کو کھاتا ہے، اس طرح سے انسان جو ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ کب وقت بالکل ختم ہوگا اور جلدی سے جا کے 4 سجدے میں کر لوں۔ کس طرح سے؟ جس طرح سے مرغا جو ہوتا ہے وہ ٹھونگے لگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کم ہی کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا ذکر کرے گا جب وہ اس انتظار میں کہ کب بالکل وقت جانے کو ہو اور میں 4 سجدے کر لوں۔ تو ابھی دیکھیں، ابھی اس تفسیر کے بعد آپ کا عصر کا ٹائم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے نماز پڑھنی ہے بہت اطمینان کے ساتھ، یہ سوچتے ہوئے کہ یا اللہ یہ نماز میں خالص آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں، کیونکہ میں اپنا شمار ان لوگوں میں نہیں کرنا چاہتی جو آخرت کو جھٹلانے والے ہیں۔ یا اللہ میں خالص تیرے لیے ہی عبادت کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہماری اس تفسیر کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کی باتوں کو سمجھ کے اسے اپنی لائف میں اپلائی کریں، صرف سن کے رکھنا نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہے ان چیزوں کو۔ آیت نمبر 7، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معمولی برتنے کی چیزوں کو دینے سے روک لیتے ہیں۔ معون کا لغوی مطلب ہوتا ہے حقیر سی شے، تو معون کا ایک مطلب یہاں زکوٰۃ سے لیا گیا ہے اور دوسرا مطلب ہے چھوٹی موٹی عام برتنے والی چیزیں جسے بنا کسی تکلف کے مانگا جا سکے۔ تو لاسٹ کیریکٹرسٹک جو یہاں پر ڈیفائن کی گئی اس شخص کی جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو ڈے آف ججمنٹ کو جھٹلاتا ہے، وہ کیا ہے کہ چھوٹی حقیر سی چیز کو دینے سے بھی منع کرتا ہے یا روک لیتا ہے۔ پہلے ہم زکوٰۃ کو دیکھیں کہ زکوٰۃ کیوں یوز کیا گیا۔ پہلا ریزن، اس کے 2 ریزن ہیں کہ زکوٰۃ کو ہم نے یہاں پہ معاون کے لیے کیوں یوز کیا۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ زکوٰۃ جو دی جاتی ہے، ہماری جو ٹوٹل سیونگز ہوتی ہیں، ہمارے جو ڈپازٹس ہوتے ہیں، ہماری جتنا بھی ہمارے پاس ہوتا ہے اماؤنٹ ہوتا ہے، اس کا صرف 2.5% ہم نے زکوٰۃ میں دینا ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے 2.5% یعنی بہت ہی کم ہوتا ہے، اس لحاظ سے زکوٰۃ کو معاون کہا گیا۔ اور اس کا سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ہمیشہ قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے نا۔ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی نماز کا ذکر آیا اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو گویا کہ معاون سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ لیکن موسٹلی جو اس کی تفسیر کی گئی ہے وہ زکوٰۃ سے نہیں لی گئی۔ اس معاون کو ہم نے جو ڈیلی جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، معمولی برتنے والی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ہی اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ موسٹلی اسی سے کی گئی ہے۔ اوکے، تو یہاں پہ جو تفسیر کی گئی ہے کہ ان کے جو کردار ہیں، ان کی شخصیت ہے، ان کی پستی کا یہ عالم ہے کہ وہ معمولی سی چیز کو دینے سے بھی منع کرتے ہیں۔ کون؟ جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جو بہت معمولی ہوتی ہیں، جیسے نمک ہے، شکر ہے، یا کوئی آپ سے کھانا بنانے کے لیے کوئی کہے کہ اگر آپ کے پاس بڑا بھگونا ہے تو مجھے دے دیں، ایک کیل مانگ لی، ایک اسکریو ڈرائیور مانگ لیا، چھوٹی سی چیزیں، یعنی اتنی چھوٹی جس کو مانگنا بھی نہ مانا جائے۔ تو معاون کے اعتبار سے بھی ان کا دل اتنا بخیل ہوتا ہے کہ وہ اسے دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔
تو یہ قریش مکہ کے جو سردار تھے، وہاں کے جو لوگ تھے، ان کا جو کردار ہے وہ وہاں اس صورت میں بیان کیا گیا کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں دینے سے بھی روک لیتے تھے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہر صورت کو، ہر آیت کو ہم نے تعویل عام میں بھی سمجھنا ہے. تو معاون پر ہم نے غور کرنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی کچھ مانگنے آ جاتا ہے، بہت نارمل سی کوئی چیز اس نے ہم سے مانگ لی، تو ہمارا کیا رویہ رہتا ہے اس پر؟ ہم خوشی خوشی دے دیتے ہیں، یا پھر ہمارا معمول یہ ہوتا ہے کہ ارے آج تو اس نے نمک مانگ لیا، کل کہیں پوری ہانڈی نہ مانگ لے. ہوتا ہے نا کہ ارے اور جو بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ میں مشورہ دینے والے، وہ کہتے ہیں ارے دیکھ لو آج تو یہ تھوڑا سا مانگنے آ رہا ہے، کل اور مانگنے آ جائے گا، منع کر دو، مت دو. ہمارے آس پاس ہم سنتے ہیں نا، اور پتہ نہیں ہمارے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہو تو ہے نا. تو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی صفتیں یہاں بتائی گئیں یا ہم نے جنہیں پڑھا، اس میں سے کوئی صفت ہمارے اندر تو نہیں، کوئی کیریکٹرسٹک ہمارے اندر موجود تو نہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آج ابھی اسی وقت اس عادت کو اپنے اندر سے نکال دینا ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں اس انسان میں موجود ہیں جو آخرت کو جھٹلانے والا ہے. اور انسان جب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر آخرت کا یقین نہ ہو. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو آخرت ہے، آخرت کا یقین، انسان کا جو ایمان کے جو ہمارے 6 پوائنٹس ہیں، جو بلیف جنہیں ہم کہتے ہیں، فیتھ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہمارا آخرت پر یقین ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے تاکہ ہم اس کی ہر ایک بات پر عمل کر سکیں. یہ قرآن صرف رمضان میں پڑھ کر رکھ دینے والی کوئی کتاب نہیں ہے، یا صرف شادی کے موقع پر یا میت پر پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مینول ہے. یعنی ہر ایک چیز جو مسلمان کے لیے، بلکہ ہر ایک انسان کے لیے اپنی زندگی آپ کس طرح سے آپ نے گزارنا ہے، یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ صفتیں پیدا کر دے جو مطلب وہ صفتیں ہمارے اندر آ جائیں جو اللہ تعالیٰ مومن اور کامیاب بندے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں ان صفتوں سے دور کر دے جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا وأحسن الدنیا والآخرہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.